for staying with us. We are back from the break और हमारे साथ हैं डॉक्टर शगुफ्ता. बहुत शुक्रिया आपका दोबारा आने का हमारे पास. डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा था, पहले मैं आपकी किताब का बता दूं कि ये दिस इज़ अ मैनुअल. मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो इसे एक साथ एक मैनुअल मिलता है आपको कि इसके लॉक कैसे खोलने हैं, इसमें पेट्रोल कौन सा डालना है, इसमें CNG कौन सी डालनी. तो इसलिए इसी तरह आपकी जो खुराक है वो आपको चलाती है, आपको काम करवाती है, एक्सरसाइज करवाती है, सोचती हैं, आपके मूड स्विंग्स हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको पता चलेगा खुराक की अहमियत क्या है. मैं जानना ही चाह रहा था डॉक्टर साहब कि ये खुराक की अहमियत है क्या वैसे. जी, खुराक की अहमियत पर जाने से पहले मैं आपको मुख्तसरन एक बात बताना चाहूँगी कि जो इंसानी ज़िंदगी है उसको 2 साइंसेस कवर देती हैं. हमारे बिहेवियर, हमारी पूरी ज़िंदगी, ठीक है. एक मेडिकल साइंस है और एक जो है वो ट्रेडिशनल साइंस कहलाती है. मेडिकल साइंस 200 साल पुरानी है और मेडिकल साइंस की बुनियाद वायरस या बैक्टीरिया के ऊपर है और हाइजीन पे फोकस करती है. जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि मच्छर हो रहा है हर तरफ, ठीक है. ट्रेडिशनल साइंस जो होती है वो कहती है कि इंसान इंपॉर्टेंट है, डिजीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. सो मेजर डिफरेंस है कि वो कहती है डिजीज़ इंपॉर्टेंट है और ट्रेडिशनल साइंस कहती है इंसान इंपॉर्टेंट है, इंसान को स्ट्रॉन्ग करो. अच्छा, अब मेडिकल साइंस में तो बैक्टीरिया या जरासीम इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन जो ट्रेडिशनल साइंस है उसमें 4 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर इंसान चलता है या वो बचता है बीमारियों से. नंबर 1 इज़ फूड, और फूड जो है वो तकरीबन 50% रोल प्ले करती है, ठीक है. नंबर 2 फैक्टर इज़ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट जो है उसमें बैक्टीरिया आता है और उसका जो रोल है वो 20%. उसमें मच्छर आता है, उसमें वायरस आता है, उसमें सब कुछ आता है और वो सिर्फ 20%. और ये मैं नहीं कह रही, ये वो ट्रेडिशनल साइंस कह रही है. मेरी स्पेशलिटी है तो मैं बोल सकती हूँ उस पर. अच्छा, 20% जो है वो स्ट्रेस है, इमोशन स्ट्रेस. अगर मैं कह रही हूँ तो वो जॉब का स्ट्रेस नहीं है, वो पैसे का स्ट्रेस नहीं है, वो है जज्बाती स्ट्रेस. अगर आप खौफ का शिकार हैं तो आपकी डेथ हो सकती है. जैसे आप अगर गौर करें, डेंगू के अंदर क्या है, पूरा शहर खौफ का शिकार हो गया है. तो 20% फैक्टर जो है वो इमोशंस हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल साइंस. उस साइंस के मुताबिक सिर्फ 10% जीन्स का रोल है, ठीक है. अब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अच्छा, फूड जो है वो मेडिकली हम लोग नहीं पढ़ते. हम बहुत अरसे बाद जाके जब मरीज पूछता है तो हम तुक्के लगाते हैं, ये ठंडी से बचना, हल्की खुराक कहना, ये सब ना. लेकिन ट्रेडिशनल साइंस हमें बाकायदा एक तरीका बताती है फूड का. आपने सुना है कि यू आर वॉट यू ईट, और ये 100% सही है. क्योंकि मैं आपको 2 सिर्फ बातें, मुझे बाकी याद नहीं है, 2 बातें बताती हूँ कि हमारी जो जिल्द है वो तकरीबन 35 दिनों में नई बन जाती है. कहाँ से बनती है? जो खुराक आप खाते हैं, जो फ्यूल आपके अंदर जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, वहाँ से बनती है. आप गलत खाएंगे तो उसी किस्म की मुरझाई, लटकी हुई डेड स्किन बनेगी. आपका जो लिवर है वो तकरीबन 1 महीने में अपने आप को रिन्यू करता है. अगर रिन्यू करने का मतलब ये होता है कि 80 to 90% वो अपनी हर चीज़ को नया बना लेता है. कहाँ से बनता है? ये भी आपकी फूड से बनता है, खुराक से बनता है, ठीक है. अब खुराक मैं किसको कह रही हूँ? खुराक, जैसे मैंने पहले एक प्रोग्राम में आपके जिक्र किया था, खुराक मैं नेचुरल खुराक को कह रही हूँ, मैं साइंटिफिक खुराक को नहीं कह रही. क्योंकि साइंटिफिक खुराक जो है वो मलकियत है मेडिकल साइंस की, और साइंटिफिक खुराक नेचर ने नहीं बनाई. आपने ये मैनुअल की बात की, अगर खुदा ने बंदे को ज़मीन पे भेजा था तो उसने उसके इर्द गिर्द प्रोवाइड की थी फूड जो कि नेचुरल शक्ल में मौजूद थी, और उसको हमने उसी की रॉ शक्ल में ही खाना था, ठीक है. तो अगर एक इंसान अपनी खुराक को सही कर लेता है तो उसकी इमोशंस काबू में आ गए, उसके अंदर वो बहादुर हो गया, खौफ निकल गया. अगर उसके अंदर से खौफ, अब खौफ कैसे रोल प्ले करता है? जब खौफ या गम, मैं टर्म गम बोल रही हूँ बिकॉज मेलनकोली कहा जाता है. तो गम, अगर खौफ एक इंसान के अंदर है तो उसका जिगर बैठ जाता है, और जिगर जो है वो तकरीबन 500 फंक्शंस कर रहा है. हम जिंदा ही जिगर के ऊपर है. जिगर के अंडर चलता है आपका इम्यून सिस्टम, ठीक है. खौफ आ गया, जिगर बैठ गया. इम्यून सिस्टम ने फाइट करना है बीमारियों से? नहीं, इम्यून सिस्टम ने फाइट करना है. और आपको मैं ये बता दूं कि इंसान जो है उसके अंदर एक रफ कैलकुलेशन है कि तकरीबन 50 खरब सेल्स हैं. एक जगह 50 है, एक जगह 200 ट्रिलियन भी है. उन 50 खरब में से 1/3 आपके इम्यून सेल्स हैं. अब आप ये अंदाजा लगा लें कि आप अगर खौफ का शिकार हैं, आपने अपने जिगर को बिठा दिया है, आर्टिफिशियल फूड ले रहे हैं, तो जिगर बैठ गया, इम्यून सिस्टम बैठ गया. अब आपको डेंगू दूर से भी गुजरेगा तो आपको हो जाएगा. डेंगू दूर से गुजरेगा. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत रिवाज होता है डाइट्स का और फलां का. कुछ लोग कहते हैं जी मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं बिल्कुल मीट, मैं सब्जी खाता नहीं हूँ. हालांकि अगर आप दांत देखें तो उसमें कार्निवोरस भी हैं और दूसरे गोश्त.
کیا بیلنس ہونا چاہیے سبزی اور گوشت کا عام لوگوں کے لیے، میں جو جن کے پاس اتنی سہولت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، سبزی اور گوشت اگر آپ بیلنس کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو بالکل چاہیے، کیونکہ گوشت آپ کو کچھ بی کمپلیکسز دیتا ہے جو صرف گوشت میں ہے. اب B12 ہے، وہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی سوائے گوشت کے. ٹھیک ہے، تو جو بالکل ویجیٹیرین ہو جاتے ہیں ان کے تھوڑے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں B12 نہیں ملتا. چلیں نہیں وہ کھانا چاہتے، فرض کریں وہ میٹ نہیں کھانا چاہتے تو اور شکلوں پہ چلے جائیں. ریپلیسمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ فش ہے، جس طرح وہ لوگ پھر فش پہ چلے جاتے ہیں یا چکن پولٹری پہ شفٹ کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہی دیسی چکن ہونا چاہیے. اچھا، اگر وہ بھی نہیں لینا چاہتے تو پھر دالیں ہیں، چنے ہیں، دہی، ڈیری یعنی جو دودھ اور دہی ہے وہ آپ کو بڑا پروٹین پرووائڈ کرتی ہے. آلو پرووائڈ کرتا ہے. آلو کے بارے میں ایک امپریشن ہے کہ سٹارچ دیتا ہے، نہیں، آلو میں آئرن ہے، اس میں کمپلیکس کاربز ہیں، اس کے اندر پروٹینز بھی ہیں. بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، اور میں واپس آؤں گا ان سے 2-3 سوال جو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ پوچھوں گا، اور آڈینس ان سے بہت سارے سوال کرنا چاہتی ہے، میں وہ پوچھوں گا. لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Thank you for staying with us. We are back from the break. اور مدی، آپ پہلا سوال آپ پوچھنا چاہ رہی تھی. شان، ہم ڈینگی کی بہت زیادہ بات کر رہے تھے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اسی موسم میں ڈینگی کیوں اتنا بڑھتا ہے؟ جی دیکھیں، یہ چینجنگ موسم ہے. مارچ اپریل بھی چینجنگ موسم ہوتا ہے، اور یہ سپٹمبر اکتوبر بھی موسم تبدیل ہوتا ہے. بیماریاں، اکثر بیماریاں، ڈینگی نہیں، استھما بھی ہوتا ہے، الرجیز بھی ہوتی ہیں، سورائسس وغیرہ بھی ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس موسم میں باڈی اپنی سیٹنگ کر رہی ہوتی ہے فار دا ادر انکمنگ سیزن. یعنی اگر بالکل جیسے اگر آپ گرمی سے سردی پہ جا رہے ہیں تو باقاعدہ ری ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں اندر. اچھا، اب چونکہ ری ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں تو امیونٹی سیکنڈری پوزیشن میں چلی گئی ہوتی ہے. سیکنڈری پوزیشن میں چلی جاتی ہے تو وی آر ولنریبل، ہم ایکسپوزڈ ہیں ٹو ایلمنٹس، ٹو ڈیزیز. اب بیکٹیریا از ویری اپارچونسٹک. کبھی آپ بیکٹیریا کی سائیکالوجی پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، بڑا چلاک چیز ہوتا ہے، بڑا وکڈ ہوتا ہے یہ نا. الیکشن میں نہ کھڑا ہو جائے گا. آلریڈی بہت کھڑے جان. میں یہ بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب، میں یہ ذرا سا اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس موسم میں آپ کے جو اندر ایک ڈاکٹر اللہ میاں نے بنایا ہوا ہے وہ بیک سٹیپ چلا جاتا ہے، بیکاز آپ کے جو ادارے ہیں، دل، گردہ، یہ سب اپنے آپ کو، لیور، یہ سب ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی باری نہیں آ رہی ہوتی. اس لیے آپ زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کو بیمار ہونے کے، بیکاز آپ کے اندر کا جو ڈاکٹر اللہ میاں نے بنایا ہے وہ ذرا بیک سٹیج چلا جاتا ہے. جی، وہ بیک سٹیج پہ جا کے آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے آنے والے موسم کے لیے. اگر ٹیمپریچر 45 سے 10 پہ چلا جائے گا تو ڈیتھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو سٹل چینجز ہوتی ہیں اندر غیر نظر آنے والی تبدیلیاں چل رہی ہوتی ہیں، جس میں جگر کو اور دل کو اور کڈنی کو، برین کو بچانے پہ کام ہو رہا تھا، جو بہت وائٹل ہے. تو اس وقت باڈی اس کو لے جاتی ہے سیکنڈری پوزیشن میں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ الرجیز بڑھتی ہیں، بیکٹیریا، وائرسز کو موقع ملتا ہے، وہ ملٹیپلائی کرنا شروع ہوتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں. لوگ، انسان کیا بے وقوفیاں کرتے ہیں، جو میں اکثر اپنے فیس بک پہ پوسٹ کرتی رہتی ہوں کہ خدا کے واسطے جب موسم چینج ہوتا ہے تو اب جیسے چینج ہو گیا، مت لیں ٹھنڈی چیزیں، بچائیں تھوڑا سا اپنے آپ کو، تھوڑا کور کرنا شروع کریں. اے سی کا ٹیمپریچر آپ نے تھوڑا اس کو، کمرے کو گرم رکھیں. اگر آپ ایکسٹرنلی یہ احتیاطیں کریں گے تو آپ اپنی باڈی کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. تھوڑا ٹھنڈی خوراکوں اور ٹھنڈے ٹیمپریچر سے بچنا شروع ہو جائیں. اس موسم میں کیا زیادہ تر بہترین چیز کیا ہوگی کھانے کے لیے؟ کھانے کے لیے وہی مطلب ماڈریٹ چیزیں، صرف ٹھنڈی چیزوں سے بچنا ہے. سب کچھ کھائیں پئیں لیکن ٹھنڈے کو ایکسپوز نہ کریں. اگر آپ ٹھنڈے کو ایکسپوز کر دیں گے تو آپ کی گاڑی کی سوئی جس طرح وہ ہیٹ اینڈ کولڈ بتاتی ہے، آپ کا وہ جو چینجنگ پروسیس ہے وہ رک جائے گا اور بیکٹیریا ایک دم فلورش کرے گا. اسی وجہ سے ڈینگی انتظار کرتا ہے، یا اس کا وائرس تو شاید کبھی پہلے بھی کاٹ لیا ہو مچھر نے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی دن کاٹے گا اور وہ چلے گا. میڈیا پہ اب آیا ہے وہ مچھر. جی، مچھر وہ میڈیا پہ اب آیا ہے. ایگزیکٹلی، مچھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں. پہلے تھا یہ. اچھا، ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ہیپاٹائٹس سی کا وائرس اور ڈینگی کا وائرس آپس میں کزنز ہیں. اچھا جی، ہیپاٹائٹس سی کا وائرس جو 15 سال کے بعد کرتا ہے، لیور فیل کرتا ہے، بون میرو بٹھاتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے. ڈینگی کا وائرس وہ ہفتوں میں کر دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بہت سوری میں آپ کی بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں جو دیکھتا ہوں، کیونکہ جو ذرا ہمارے لوگ جن کے پاس وسائل ہیں وہ تو ہاسپٹل میں جاتے ہیں، بہترین علاج بھی کراتے ہیں، لیکن ڈینگی تو ڈینگی ہے. عام طور پہ عام جو ہماری عوام ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جی کچھ ٹوٹکے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ جی یہ جو پپیتے کا جو پتا ہے اس کو ابالنے. میں نے 5-6 مجھے لوگ ملے، انہوں نے سارے محلے کے پپیتے گنجے کر دیے.
لیکن انہوں نے وہ پپیتے کھا رہے ہیں، وہ جو کچھ نیمو کے ساتھ بھی کچھ کرنا ہے، کچھ پتے اکٹھے کرنے، کیا یہ جو ایک یہ جو مت ہے کیا یہ صحیح ہے یا اس کا کوئی علاج ہے؟ یہ ابھی پروون نہیں ہے. میں نے بھی ڈینگی کے ظاہر 2 سال پیشنٹس ہینڈل کیے ہیں. یہ پروون نہیں ہے اور میں نے نہیں دیکھا ایسا کچھ بھی. تو یہ ایپل جوس وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں، ایپل دیکھ کیوں وجہ ہے نا کہ ہمیں بینگ سائنٹیفک پرسن ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایپل جوس کیوں دیتے ہیں. ایپل جوس اس لیے دیتے ہیں کہ جب ڈینگی ہوتا ہے تو اتنا سیل مر رہا ہوتا ہے اندر کہ لیور چوک ہو گیا ہوتا ہے. لیور ڈی ٹاکسیفائی نہیں کر پا رہا ہوتا، بلڈ کا سارا گند لیور میں جا کے لیور کو چوک کرتا ہے. لیور چوک ہوتا ہے تو وہ بندہ ڈیتھ کی طرف جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بڑے عام رجحان ہے کہ جو ڈبے ملتے ہیں یہاں پہ جوس کے، یہ جوس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جوس ہے، وہ کسی گھر بھی چلے گا جی جوس پیو. تو وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جوس کیا ہوتا ہے بیسیکلی. پہلی بات تو یہ کہ جوسز نہیں پینے. اگر کسی نے ڈینگی میں اپنا لنگ میں پانی چلا جاتا ہے، یہ سارے جانتے ہیں میڈیکلی کہ پانی بھر جاتا ہے باڈی کے اندر. میں تھوڑا سا پہلے کو بریفلی بتاتی ہوں کہ پروٹین کھاتا ہے. کرتا کیا ہے جا کے وائرس اندر، وہ پروٹین کھا جاتا ہے، امائنو ایسڈز کو کھا جاتا ہے، اور پروٹین کے ذریعے برین سے سارا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے. آپ یہ سمجھیں جو ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہے نا باڈی کا، وہ پروٹین بیسڈ ہے. وائرس اتنا چلاک ہوتا ہے کہ وہ پروٹین کھا جاتا ہے. اب برین جو بتا رہا ہے لیور کو، وہ کمیونیکیشن ہی ٹوٹ گیا. اب سب سسٹم افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک کیوس مچ جاتا ہے، کیمیکل کیوس ہوتا ہے اندر. اب آپ نے اس بندے کو پروٹین دینا ہوتا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مر رہا ہوتا ہے، اس کو ڈاکٹرز نے جوسز پلائی چلے جا رہے ہوتے ہیں جن کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے. اس انسان کو پروٹین دینا ہے. کہ آپ یہ میں ڈینگی کے پیشنٹ کے لیے بول رہی ہوں، پروٹین کس طرح دے سکتے ہیں؟ یخنیاں دی جاتی ہیں. یخنیاں، فش. یخنیاں اب چلے فش ذرا مشکل ہے. انڈا، ہاف بوائلڈ انڈا. پھر آپ میں تھوڑی یعنی اکنامیکل رینج میں اگر بات کروں، دالیں ابالیں دالیں 15 منٹ ان کو پکنے دیں اور ان کے پانی کو چھان کے پلا دیں نمکین. چنے ابالیں، چنوں کا پانی پلانا شروع ہو جائیں. دودھ کو پھاڑیں، جب جیسے چیز بناتے ہیں دودھ کے نیچے جو پانی ہوتا ہے وہ اٹس اے گڈ سورس آف پروٹین. بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب آپ نے باتیں بتائیں آج، اور بہت ضروری باتیں تھیں جو میں چاہتا تھا میری آڈینس تک ضرور پہنچیں. بہت شکریہ میں آپ کا ادا کرنا چاہوں گا. آج آپ ہمارے ساتھ ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملیں گے. اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے، ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Thank you for staying with us. We are back from the break اور اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ جیو اخبار کا. اور ہمارے ساتھ ہیں افتخار صاحب. افتخار صاحب بہت شکریہ آپ کا. شان آپ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر. لیٹس گیٹ رائٹ ٹو دا آپ کا جو مجھے پتا ہے آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے. حکومت کا نئے صوبوں کے کمیشن کی تشکیل 9 پر غور. چلیے دوبارہ کمیشن کو بن رہی ہے. شان مسئلہ یہ ہے غالباً کہ جو ری ایکشن آیا ہے نا پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اس کو انہوں نے رکھ کے سامنے فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے. بیکاز یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ان کا کھچاؤ نہ بڑھے، تاکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ان کا جو ان پٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کو پورا کیا جا سکے. اور کل جو میٹنگ انہوں نے کی پاکستان مسلم لیگ نواز نے مری میں، صدارت کر رہے تھے نواز شریف، انہوں نے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا. میرا خیال ہے ان ریزرویشنز کو حل کرنے کے لیے، ان کا جواب دینے کے لیے، ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے میں سوچ رہی ہے. اور مجھے سب سے خوشائن بات یہ، جیسا ہمیشہ آپ کہتے ہیں، مجھے زرداری صاحب کا یہ عمل جو ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور سب کو ایک پروگرس کی طرف. اور بہت کم دیکھنے میں ایسا آیا ہے کہ اتنا آپ باقی لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں اور اتنا اپنا مطلب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایسا پریزیڈنٹ ہے جو باقیوں کی بات سنتا ہے اور ساتھ لے کے چلتا ہے ساروں کو. آئی تھنک اٹس ویری گڈ. سر یوم دفاع کے لیے وزیر اعظم کا جعلی پیغام جاری ہے. جعلی پیغام اتنا آسان ہے کسی کا کریئر سسٹم میں کوئی خرابی؟ جو سٹوری اب تک ہمارے علم میں آئی ہے، کسی نے ایک جعلی آئی ڈی بنائی ہے، ان کی ای میل کر دیا. لیکن بہت ہی خوفناک معاملہ ہے. پاکستان کا پرائم منسٹر ہو یا پاکستان کا کوئی ذمہ دار عہدیدار ہو، اس کی ایسی جعلی آئی ڈی بن جائے کہ اس کے نام سے پیغام بھی جاری کر دیا جائے. شکر کرو کہ ہم اخبار والوں نے اس کو چھاپ نہیں دیا. اس پہ اصل میں لکھا ہوتا ہے ناٹ ٹو بی پبلش بیفور سچ اینڈ سچ ڈیٹ. ممکن ہم نے وہ پڑھ لیا ہو، ورنہ ہم تو چھاپ بھی سکتے تھے. اور اب تک ہم بے وضاحت کرتے کہ ہمارے کسی سب ایڈیٹر نے غلطی کی ہے اور اس نے غور نہیں کیا کہ کس تاریخ کو چھاپنا ہے. لیکن سر سسٹم میں لگتا ہے سسٹم میں خرابیاں ہیں. سسٹم میں بہت بنیادی خرابیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ای میل آئی ڈی تو کوئی بھی کسی کی بنا سکتا ہے. شان یہ تو ہے نا، پرائم منسٹر آف پاکستان بنائی جا سکتی ہے. ایک بات جو امپورٹنٹ ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو میں مطالبہ کروں گا جو متعلقہ ادارے ہیں اس کی انکوائری کریں،
جس آدمی نے یہ ای میل آئی ڈی بنائی اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، کیونکہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان یا پاکستان کی کسی بھی اعلیٰ عہدیدار کی آئی ڈی کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں۔ سر فیک چیز سے مجھے یاد آیا ایک خبر اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پانی سے کار چلانے والا آغا وقار ڈکیتی کے الزام میں گرفتار رہ چکا ہے۔ سندھ پولیس میں ملزم مگر کئی برس سے غیر حاضری ہے، اور مطلب ان کے اوپر کیس بھی رہ چکا۔ مجھے میڈیا کا بھی ایک اس میں CRQINV7724 ہاں ہاں سر، یہ مجھے سمجھنے کی چاہ رہا ہوں کہ ابھی اس کے اوپر بہت بڑے بڑے پروگرام ہوئے ہیں، ان کو بلایا گیا ہے، 4 شو ہوئے ہیں ایک ہی پانی سے گاڑی چلانے۔ کچھ میڈیا کا رسپانسبلٹی ہوتی ہے سر کہ وہ آگے میڈیا کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، اور جن دوستوں نے بھی اس کے پروگرام کیے ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی جس نے آ کے یہ بات ان کو سمجھائی اور انہوں نے اس کی بات کو مان لیا اور اس کو اتنا میڈیا میں کوئی ریسرچ اور تحقیق اس کے پیچھے، تو آپ سے پوچھتے ہیں، اس کا نام پوچھتے، اس کا بایو ڈیٹا پوچھ لیتے، اسے سی وی لے لیتے، اور ممکن ہے سی وی میں اس بات کو چھپاتا۔ اب جس دور نے افضل ندیم ڈوگر نے یہ خبر وہاں پہ ہمارے ادارے کو دی ہے، اس کو اس بات کی شاباش جانی چاہیے کہ اس نے اس پورے معاملے کو انٹروگیٹ کیا، تفتیش کی، اور یہ جو رپورٹنگ ہے اس قسم کی کہ خبر کے بعد بھی خبر پر کام کرتے رہنا جو انویسٹیگیٹ جرنلزم کی ریکوائرمنٹ ہے، تو کریڈٹ گوز ٹو اپنا ڈوگر ٹوڈے کہ انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا۔ اور جن دوستوں نے ان آغا وقار صاحب کے پروگرام کیے، میں سمجھتا ہوں ان کو اخلاقی طور پہ کسی موقع پر ایک لائن کی اپالوجی کرنی چاہیے فرام آر ویورز، کہ دونوں معاملات میں کہ ایک اس کا جو دعویٰ تھا پانی سے کار چلانے کا وہ غیر مناسب تھا، وہ تکنیکی طور پہ درست نہ تھا، وہ سائنسی طور پہ درست نہ تھا، اور دوسری بات یہ کہ ان کا جو یہ کریکٹر تھا یہ جو دکھا ہوا ہے کہ وہ ان کے گلے میں اور پھٹی بھی ایک اور خبر ہے اس کو بھی اب ہم لے لیں، پیج 2 اگر آپ جنگ اخبار کا دیکھیں جی تو چڑیا گھر کے شیروں کے لیے ہفتے میں 2 دن گوشت کے ناغے کا فیصلہ کر لیا۔ سر یہ شیر گوشت کے اوپر کیسے رہے گا؟ یہ دیکھو نا، یہ تو مسئلے کی بات ہے، اور اس فیصلے کو کوئی عام سطح پہ نہیں کیا گیا۔ اگر آپ دیکھو پیج 2 کے اوپر اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، اچھا، اور کمیٹی میں ڈاکٹر انجم خلیق، ڈاکٹر عارف خان، ڈاکٹر بادشاہ اور ڈاکٹر اکرام الحق شامل تھے، سر وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل گوشت کھانے سے شیر جو ہیں وہ بانج ہو گئے ہیں، اور اس کے دانت بھی خراب ہو گئے ہیں، دانت خراب ہو گئے ہیں، اور اس کی ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں۔ اب وہ سوچ رہے تو ہیں نہیں سوچا انہوں نے کہا کہ اب اس کو گوشت نہیں کھلائے، شیر ٹھیک ہو جائے گا۔ شیر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے ایک اور بھی خوف ہے کہ مرغ کا گوشت اور خرگوش کا گوشت جو اس کو دیا جائے گا، کیا وہ شیر کو دیا جائے گا یا کسی کے گھر میں تو نہیں جائے گا؟ اب یہ ایک سوال ہے۔ یہ بھی سوال ہے۔ اور اس میں جو پازیٹیو چیز میں دیکھیے، جو ڈی جی وائلڈ لائف ہیں افتخار حسین شاہ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا اطلاق پاکستان میں جہاں جہاں بھی شیر پائے جاتے ہیں، خواہ وہ جنگلوں میں ہیں، زوز میں ہیں یا سفاریز میں ہیں، ان سب کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کیا جائے گا کہ ان کا پوٹاشیم لیول بڑھ گیا تھا۔ تو خیال رکھو ریڈ میٹ کھانے سے جہاں یورک ایسڈ بڑھتا ہے وہاں پہ پوٹاشیم سر لیول لیکن بھی شیر آلو کھاتا برا نہیں لگے گا؟ یہ ایک انٹرسٹنگ کوشچن ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان کو ہلکا پھلکا یہ چاروں ڈاکٹر جو ہیں ان کو ہم پوچھتے ہیں ہڈیال آلو دے دیں ان کو۔ اگر شیر کو ہم گوشت نہیں دیں گے تو کیا دیں گے؟ گوشت سے مراد جو ہے ریڈ میٹ ہے، ریڈ میٹ کیونکہ نا یہ جو ہے مرغے کا گوشت اور خرگوش کا گوشت یہ میرا خیال وائٹ میٹ میں شامل ہوتا ہے، ریڈ میٹ میں نہیں۔ سر 2 دن کے لیے میں تو کہتا ہوں شیر بن کے پنجرے میں چلیں، تیتر بٹیرے ملیں گے۔ بہرحال ہم آپ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے آپ بانجھ ہوں، ہم نہیں چاہتے آپ کی دانت خراب، ہم نہیں چاہتے آپ کی ہڈیاں کمزور ہوں۔ نہیں سر دانت تو ٹھیک ہے سب، شیر صحیح جا رہے ہیں ابھی تک، میں کوشش تو یہی ہے کہ چلیں آگے جائیں۔ اچھا سر اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی ہے، اچھا یہ تو بہت خوشائن اور بات ہے۔ انڈیکس 15,500 کے قریب جا رہا تھا، اور اس میں سرمایہ کاری بڑی ہے۔ اس کے ساتھ ایک خبر اور ہے جو پازیٹیو ہے، وہ کہ انرجی سیکٹر میں 10 ارب روپے کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ تو سر یہ میرے لیے دو یہ مثبت انڈیکیٹرز۔ سر یہ جو سرمایہ کاری باہر سے آئے گی؟ جی ہاں، یہ سرمایہ کاری باہر سے آ رہی ہے، جو انرجی سیکٹر میں 10 ارب روپے کی سرمایہ کاری باہر سے آ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ خوشائن بات ہے۔ اور پھر خود اپنا اسٹاک مارکیٹ میں 15,500 پہ جانا جو ہے نا، وہ ایک بہت انڈیکیٹ کرتا ہے کہ حالات کی خرابی کے باوجود، لا اینڈ آرڈر کی خرابی کے باوجود، جہاں تک یہ سیکٹر ہے اس میں کچھ ایک اطمینان پایا جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ اطمینان برقرار رہے گا اور انویسٹمنٹ جو ہے اس میں بڑھے گی۔ اور انشاءاللہ سر کوشش تو یہی کہ ذرا ڈالر بھی نیچے آ جائے تھوڑا سا، کہ اسٹیبلٹی آ جائے تھوڑا، ابھی تو 94 اور اس پہ ہی لگا۔ کل ہم بات کر رہے تھے صدر پاکستان کے ایک بیان کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ انرجی سیکٹر میں کام کرنا چاہیے، اس میں تحقیق مکمل کرنی چاہیے، اس میں نئے منصوبوں کے بارے میں جو اپنے ذمہ داری کو مکمل کرنا چاہیے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ تو بہت پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا۔ ایک اور بات آج ہمارے سامنے آئی ہے، بونجی ایک ہائیڈرو پروجیکٹ تھا، بونجی، اس میں 7,100 میگا واٹ بجلی انہوں نے پیدا کرنی تھی، اور اس پروجیکٹ کو مکمل ہو جانا چاہیے تھا 2010 میں۔ اب جا کے ان کو احساس ہوا سپتمبر 2012 میں کہ
کہ یہ جو پروجیکٹ بنا رہے تھے یہ تو اس جگہ پہ بنا رہے تھے جو فالٹ لائن پر ہے. اب اس کی فیزیبلٹی دوبارہ بنائی جائے. شان یہ وہ نہلی نلائکی ہے جس کی قوم متحمل نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح ہم بات. لوگ اس قسم کے نااہل افسران کو نہیں رکھ سکتے. میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ جس شخص نے بھی یہ پہلے ان کو یہ تجویز کیا اور ان کو 2 سال اس پروجیکٹ کو پہلے بن جانا چاہیے تھا، اتنے سال تک ان کو کیوں نہیں علم ہوا کہ یہ فالٹ لائن پر ہے، اور جو اخراجات آئے تمام جو ریسرچ پیسہ جو ہوئی لگا اس کی انکوائری کی جائے کون اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ پاکستان کی قوم کے ساتھ اس قسم کے مذاق جو ہیں بڑے افسوسناک ہیں. بہت ہی اچھی بات کی ہے افتخار صاحب نے کہ پاکستان کی جو قوم ہے اس کے ساتھ اس طرح کے مذاق جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. وی آر بیک فرام دا بریک. اور افتخار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. افتخار صاحب میں ڈائریکٹلی اسی بات پہ آنا چاہ رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ بارز گورنمنٹ فرام بائنگ 1200 بسز. ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے 1200 بسز جو ہیں وہ منع کر دی ہیں خریدنے سے. اس کی کیا وجہ سر؟ اس کی وجہ کہ جو اس میں استعمال کرنا چاہ رہے تھے وہ ڈیزل، اس کے بارے میں درخواست گزار کا یہ موقف ہے کہ وہ ڈیزل یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. اب دیکھیں اس میں کیا فیصلہ کیا ہوتا ہے. سر لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ بات کسی کو کیوں کرنی پڑی؟ کیا خود حکومت کو نہیں پتا؟ ابھی بونجی کی ہم بات کر رہے تھے، اتنے سال کے بعد خیال ہوا کہ فالٹ لائن پر تھا. شکر ہے کہ یہ بسز میرا خیال ہے پتہ نہیں خریدی گئی نہیں خریدی گئی، اتنا تو میں ڈیٹیل کو نہیں جانتا، لیکن کسی نے نوٹس تو لے لیا. 1200 بسز کو، ایسی بسز کو منگوانا جن کے لیے آپ کے پاس یہاں پہ وہ ریکوائرڈ ڈیزل نہ ہو یا ریکوائرڈ CNG نہ ہو یا ریکوائرڈ پیٹرول نہ ہو، تو پھر یہ خریدنے کا تو کوئی فائدہ نہیں نا. ڈھانچے لا کے کھڑے کر کے کمیشن کھا کے گھر چلے جانے والی بات ہے نا. بالکل. تو اگر کوئی ایسا خدشہ ہے اور اس کا اگر نوٹس بر وقت دیا جا رہا ہے تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے جس آدمی نے درخواست دی. بالکل. اور امید کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ اس کا فیصلہ بہت جلد کرے گی، تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کی آڑ میں کہا جائے کہ ہم بسز اب لیٹ ہو گئی ہیں تو لوگوں کو جو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ملنی ہے ہم مجبور ہیں، عدالت نے اس کو ڈیلے کر دیا. تو عدالت کو بھی اس میں فیصلہ جلدی کرنا ہوگا، اور جن لوگوں نے یہ غلط فیصلہ کیا ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جانی چاہیے. جس طرح کہ ہم بونجی کے معاملے میں کہہ چکے ہیں کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ میرے لیے ایک ایسی بس خرید لو کہ مجھے کل پتہ لگے کہ اس بس کا تو جو انجن ہے وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. تو یہ ایکشن بالکل ٹھیک ہے. سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس سسٹم میں آپ کو کوئی خرابی نظر آتی ہے کہ تھوڑا سا کہ ایک تو جو بھی کیسز ہیں لوور کورٹس کے بھی جو کیسز ہیں اس میں بھی ایسی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر جو سٹارٹ لیا جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ ایک پرولونگ اس میں افیکٹ آتا ہے اور ایک سائڈ پہ چلی جاتی ہے چیز. مطلب آج کی تو ہیڈ لائن ہے یہ، کیا مہینے بعد کسی کو فکر ہوگی کہ آپ کی بات امپورٹنٹ ہے. اس سے فالو اپ میڈیا کو بھی کرنا چاہیے. میڈیا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اگلی تاریخ اس میں ڈالی ہے اس اخبار میں لکھا ہوگا کس تاریخ کو یہ پیش ہوں گے دوبارہ، اس تاریخ کو ویسے ہی دلچسپی سے اس خبر کو فالو اپ لیں اور پھر دیکھیں. اور اس خبر میں جو اس نے کہا کہ اس نے اصل میں یہ کہا کہ جب پرچیز آف نیو ڈیزل بسز وڈ کاسٹ اباؤٹ 45% ہائر اینڈ اٹ وڈ بی اے فیلیور ایکسرسائز. یہ جو پوائنٹ اس نے ریز کیا کہ 45% زیادہ خرچ ہوگا ایندھن پر ان بسز پہ، اس کو پر بھی ایک علیحدہ سٹوری انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے جو اس نے پوائنٹ ریز کیا ہے، جو ہمارے ماہرین اخبار میں جو اس سبجیکٹ کو ڈیل کرتے ہیں ہمارے رپورٹرز، ان کو چاہیے کہ وہ نئی سٹوری بھی فائل کریں. نئی سٹوری فائل کرنا بہت ضروری. اچھا سر ایک یہ آپ اس پیج کی بات کر رہے ہیں، اس پیج پہ دیکھیں تو ایک تصویر ہے. ہاں سر بڑا دکھ ہوا ہے تصویر دیکھ کے مجھے تو. یہ تصویر میں چاہوں گا کہ ہم دکھا سکیں. ہاں یہ دکھا سکیں کیمرے کے اوپر. شان یہ جو تصویر ہے یہ بہت کچھ کہہ رہی ہے، اور جیسا کہ آپ بھی کہتے ہو اور میں بھی مانتا ہوں کہ بعض کا لفظ وہ چیز نہیں کہہ سکتے جو تصویر کہتی ہے. ایک خاتون ہے، وہ ایک ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ میرے پاس 20 سال کا تجربہ ہے تعلیم کا، میں لوگوں کو بچوں کو پڑھا سکتی ہوں، مجھے جاب چاہیے. اور اس نے کہا کہ پروٹیسٹ اگینسٹ ان ایمپلائمنٹ 9 gold medals, 1 silver, 1 bronze, 7 test matches hockey, 20 years of teaching experience, jobless. نرگس خان فارمر کیپٹن. یہ جو ہے نا سوسائٹی کو سوچنا چاہیے، حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کو تصویریں چھپانی کیوں پڑتی ہیں. ان کی تصویر چھپنے سے پہلے سوسائٹی کا بھی کام ہے اور ریاست کا بھی کام ہے کہ ان کے معاملات کو طے کریں. تو آج ہم آپ کے ذریعے شان میں سی ایم، اور یہ آج تو سی ایم ہے نہیں ہے، ہی از ان انگلینڈ،
واپس آئیں تو میں امید کرتا ہوں ان کا سٹاف ان کے آنے سے پہلے اس خاتون کے بارے میں ڈیٹیل کٹی کر لے گا، اور جب سی ایم آئیں تو ان کو سمری پیش کرے گا کہ بھی خاتون کے مطالبہ کیا. اور بھی پرائڈ آف پرفارمنس والے بھی ایک دو فنکار ہیں جنہوں نے کباڑیے کو 400 روپے کا اپنا پرائڈ آف پرفارمنس کا جو تمغہ ہے وہ بیچا ہے. اور بڑے دکھ مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ پھر بات وہیں آئی تھی کہ فنکار کو سمجھنا ہی نہیں سمجھتے یہ کہ وہ تمغہ دے کے سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا پیٹ بھر جائے. نہیں آئی گری، لیکن اس خاتون نے تو میں تو دکھ ہوتا ہے فار ایوری ون، مطلب پاکستان کے اندر اتنے ادارے ہیں، اتنے تعلیمی ادارے ہیں، بڑے بڑے پرائیویٹ سب ملا کے یہ عورت ان سے جاب مانگ رہی ہے. اگر ڈیزرو کرتی ہے تو اس کو آج شام یا کل تک جاب مل جانی چاہیے، تب تو مزہ آتا ہے نا، تب تو پتہ لگے گا کہ سوسائٹی حساس ہے، ورنہ پھر سوسائٹی کی بیس ہی ہے. اب اسی میں اخبار میں خبر ہے رمضان کے بارے میں کہ رمضان میں چیزیں مہنگی ہوگی اور اب سستی ہوگی. فروٹ کی پرائسیں اب کم ہو گئی ہیں. دنیا میں جب بھی ان کو کوئی تہوار آتا ہے جن کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، جن کو غیر مسلم کہتے ہیں، ان کا کوئی تہوار آتا ہے وہ پرائسز کو کم کرتے ہیں. سیل لگا دیتے ہیں. آپ کرسمس میں دیکھو تو ان کی گرینڈ سیل لگی ہوتی ہے. ہماری جیسے عید آتی ہے ہم پرائسز بڑھا دیتے ہیں. اس رویے پہ بھی غور کرنا چاہیے، اور سوسائٹی بھی ایک رول پلے کر سکتی ہے کہ سوسائٹی اگر ان لوگوں کا بائیکاٹ کرے، اگر 7، 8، 10 دن ہم ایک خاص چیز نہ خریدیں تو اس کی مارکیٹ میں جو آمد ہے اور یہ لوگ خریدنے فروخت بند کر دیں تو اس کا پرائس کم ہو سکتی ہے. ہمارے رویے میں بھی ایک الجھن ہے. ہم جیسے جیسے ایسے کوئی تہوار آتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کوئی چیز مہنگی ہونے والی ہے، مارکیٹ سے جانے والی ہے، ہم اس کو زیادہ خرید لیتے ہیں. تو سوسائٹی کو ذخیرہ اندوزی کے خلاف یا پرائس بڑھانے والوں کے خلاف بھی عملی طور پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے، اور ان چیزوں سے خریدنے سے دیکھیں یہ کوئی جان بچانے والی چیزیں نہیں ہیں. یا تو جان بچانے والی چیزیں ہوں تو ان کو پھر سوال ہوگا کہ افتخار صاحب آپ عجیب بات کر رہے ہیں، جان بچانے والی چیز ذائقہ ہے، تھوڑا اور میٹھا پا دو وہ والا ہے. تو سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویلیوز جو ہے، اور دیکھیں ہمیں عادت پڑ گئی ہے ہم ہر چیز میں حکومت کو کہہ دیتے ہیں، ہر چیز میں نہیں. بالکل سوسائٹی کو دیکھو، تو سوسائٹی کا احتساب میں خود احتسابی سے سوسائٹی خود حسابی. اگر مرغی کا گوشت 200، 300 پتہ نہیں کتنے روپے، مجھے تو میں نہ خریدتا ہوں نہ مجھے پتہ ہے، کب مہنگا ہو گیا. اگر ہم فیصلہ کریں کہ لاہور کے شہری ایک دن نہیں خریدیں گے، آپ یقین کرو جو مرغی وہاں سے آ رہی ہے مارکیٹ میں، اگر ہم اس کا گوشت نہیں خریدیں گے اگلے 3 دن میں اس کی پرائس کم ہو جائے گی. یہ ہے لوگوں کا دباؤ. اس کو کہتے ہیں کہ سوسائٹی کا جو پریشر ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن سوسائٹی اس پریشر کو استعمال نہیں کرتی. یہ بھی افسوس کی بات ہے. سر یہ جو ادارے بنے ہوئے جو ایک پہچان اس سے پہلے کہ ہم جائیں، ایک بہت افسوسناک خبر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی سوسائٹی سے متعلق خبر ہے. ایک خبر ہے کہ کفن دفن کے پیسے نہیں، داتا دربار کے قریب پرسرار طور پہ ہلاک ہونے والے کے بیٹوں نے اپنے باپ کی لاش لینے سے انکار کر دیا. آج میں شہر کے معززین سے یہ سوال کرتا ہوں، اس شہر کے اندر ایک شخص کی لاش اس لیے اس کے آبائی گاؤں نہیں جا رہی کہ اس کے بیٹوں کے پاس اس کی کفن کے پیسے نہیں ہیں. دس از مائی کوسچن. سر یہ تو ایک بہت ہی ایک سب کے سامنے ایک آئینے کا طرح ہے یہ سوال، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح ہوا ہے سر. یہ کس طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہم ایز اے سوسائٹی ڈکلائن پہ چلے گئے ہیں، ہماری ویلیوز ختم ہو گئی ہیں یا ریٹین نہیں کر رہے، کوئی آگے نہیں بڑھتا. کوئی مطلب ایک باپ اور بیٹے کا ایک ایسا رشتہ ہے اور وہاں پہ آ کے ہم اس کو بالکل علیحدہ کرتے ہیں. سر آپ اس پہ کیا؟ اٹ از پیتھیٹک. اس میں میں تو یہی کہوں گا کہ اس نوٹ پہ میں اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ سوال ہے جسے ہم سب نے سوچنا ہے اور سمجھنا ہے اور خود سے اس کا جواب حاصل کرنا ہے. آپ کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں، ہر کام سیاست جو ہے حکومت ہے اس کا نہیں ہے. آپ کا اپنے بھی کچھ ویلیوز ہیں، کچھ مورل ویلیوز ہیں، حقوق العباد ہیں، ان کو سمجھنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی بہت، اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.